अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हज़रात, मैं अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक से हौज़ कौसर के ताल्लुक़ से कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ मालूमात, कुछ जानकारी, कुछ नॉलेज आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर कि हौज़ कौसर किसको दिया जाएगा, इसी तरह से हौज़ कौसर से कौन लोग होंगे जिनको उसका पानी पिलाया जाएगा और कौन लोग होंगे जिनको उससे महरूम रखा जाएगा, उनको वहां से हटा दिया जाएगा। इसी तरह से हौज़ कौसर के पास कितने प्याले होंगे जिससे लोग उस पानी को पिएंगे। इन तमाम बातों की तफसीलात इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं इस वीडियो के अंदर रखने वाला हूं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए और जो हमसे लफ्जी तौर पर कहने में खताएं हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाया, इन्ना आतैनाकल कौसर, कि यकीनन हमने आपको हौज़ कौसर और बहुत कुछ दिया है। पेश आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौज़ कौसर दिया है और भी बहुत कुछ दिया है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि कौसर से मुराद बहुत ज्यादा भलाइयां हैं, यानी खैर कसीर, बहुत ज्यादा खैर जो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है। देखिए सही बुखारी में हदीस नंबर 6578। इसी तरह से अब्दुल्ला इब्न ज़ैद माज़नी बयान करते हैं, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार से फरमाया, जो अंसार कबीले के लोग थे उनसे फरमाया कि तुम उस वक्त तक सब्र किए रहना कि मुझे हौज़ कौसर पर मिलो, यानी कयामत के दिन। कहते हैं कि तुम लोग उस वक्त रुके रहना यहां तक कि तुम मुझसे हौज़ कौसर पर मिलो। देखिए सही बुखारी में हदीस नंबर 6575। इस हदीस से पहले यह कौल मौजूद है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है। इसी तरह से सही बुखारी में हदीस नंबर 6575 में है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनसे अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुमसे पहले ही हौज़ कौसर पर मौजूद रहूंगा। मालूम हुआ कि सहाबा से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर पर मौजूद होंगे। इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हज़रात, अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत में चल रहा था कि मैं एक नहर पर पहुंचा, उसके दोनों किनारों पर खोलदार मोतियों के गुंबद बने हुए थे। मैंने पूछा जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ते से, ये क्या है? उन्होंने कहा, यह कौसर है जो आपके रब ने आपको दिया है। मैंने देखा कि उसकी खुशबू या मिट्टी तेज मुश्क जैसी थी
میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، یہ حدیث صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6581 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر دیا جائے گا، وہ حوض کوثر کے کنارے موتیوں کے گنبد بنے ہوئے ہوں گے، کھولدار، جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتے نے اس بارے میں بتلایا۔ اور اسی طرح سے حوض کوثر کے بارے میں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہوگا، یعنی 1 مہینے کی مسافت یعنی دوری چلنے کے برابر ہوگا۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو مسک سے زیادہ اچھی ہوگی، اور اس کے کوزے آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے، یعنی اس کے جو پیالے ہوں گے وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گے۔ جو شخص اس میں سے 1 مرتبہ پی لے گا وہ پھر کبھی بھی میدان محشر میں قیامت کے دن پیاسا نہ ہوگا۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6579۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حوض کوثر کی جو دوری ہوگی، جتنا وہ بڑا ہوگا وہ 1 مہینہ چلنے کے برابر ہوگا۔ اسی طرح سے اس کا جو پانی ہوگا دودھ سے زیادہ سفید۔ حوض کوثر کا جو پانی ہوگا، یعنی جو حوض میں رکھا ہوگا مشروب شربت، اس کا جو پانی ہوگا وہ دودھ سے زیادہ سفید، اور اس کی خوشبو، اس میں جو مہک ہوگی وہ مشک سے زیادہ اچھی ہوگی۔ اسی طرح سے اس کے کوزے، اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے۔ جو شخص 1 مرتبہ پی لے گا وہ میدان محشر میں قیامت کے دن کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا، یعنی اس کو پیاس لگے گی ہی نہیں۔ یہ فضیلت ہے، یہ فائدہ ہے۔ اسی طرح سے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت تک تم صبر کرتے رہنا جب تک کہ میں وہاں پہنچ نہ جاؤں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ جائیں گے تو پھر صحابہ کی جماعت وہاں جائے گی۔ آپ صحابہ کو جو ایمان والے ہوں گے، متقی پرہیزگار، ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا ہوگا، موحد ہوں گے، انہی کو اس حوض کا پانی پینا نصیب ہوگا۔ اس بارے میں سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے حوض کوثر پر تم سے پہلے موجود ہوں گا، موجود رہوں گا۔ جو شخص بھی میری طرف سے گزرے گا وہ اس کا پانی پیے گا، اور جو اس کا پانی پیے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اور وہاں کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں پہچانوں گا اور وہ مجھے پہچانیں گے، لیکن پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد دین اسلام کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کیے ہوں گے، کچھ مسئلے مسائل اپنی طرف سے گھسیڑ دیے ہوں گے، داخل کر دیے ہوں گے، جن کو بدعتی کہا جاتا ہے۔ دین میں بدعت کرنے والے ایسے لوگ ہوں گے جن کو حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا، ان کو وہ پانی نہیں پلایا جائے گا، بلکہ فرشتے کہیں گے، دوسری روایتوں میں ہے کہ فرشتے کہیں گے کہ آپ کو نہیں پتا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، ارے یہ تو میرے امتی ہیں، میرے ماننے والے لوگ ہیں، فرشتوں انہیں آنے دو، انہیں میں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا۔ فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں پتا، آپ کے وفات کے بعد، آپ کا دنیا سے چلے آنے کے بعد آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو داخل کیا،
ایجاد کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو بھگا دیں گے، ہٹا دیں گے، کہیں گے ان کو ہمارے سامنے سے دور کرو۔ یہ بدعتیوں کے بارے میں وعید ہے کہ بدعتی جو لوگ دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کیے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیں مسجدوں کے اندر اذان سے پہلے درود و سلام، نماز سے پہلے درود و سلام، نماز کے بعد درود و سلام، اور ایسے درود بناوٹی اردو میں اپنی زبانوں میں پڑھ رہے ہیں جس کا قرآن اور صحیح حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بھائی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود سکھلایا وہ پڑھو نا، اور ان مقامات پر پڑھو، اس جگہ پر پڑھو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کو تعلیم نہیں دی تھی کہ تم لوگ اذان سے پہلے درود و سلام مجھ پر پڑھنا، تم لوگ اذان کے بعد درود و سلام مجھ پر پڑھنا، تم لوگ نماز سے پہلے درود و سلام پڑھنا، تم لوگ نماز کے بعد درود و سلام پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی ہے، اور نہ یہ الفاظ سکھلائے ہیں جو من گھڑت لوگ بناوٹی درود و سلام بنا کر کے اور اس طرح سے پڑھ رہے ہیں اور عوام میں فیمس ہو رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ بدعتی ہیں جو لوگ دین میں اپنی طرف سے قرآن کی ایک آیت کو لے کر کے کہ قرآن میں اس کا ثبوت ملتا ہے، کیا وہ آیت جو درود و سلام پڑھنے کی ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے بارے میں سمجھ نہیں آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اس آیت کو دے کر کے یہ فرمایا تھا صحابہ کو کہ لو یہ صحابہ یہ آیت ہے اور اس کی مناسبت سے تم ہر جگہ درود و سلام پڑھا کرو، اذان سے پہلے بھی پڑھا کرو، نماز سے پہلے بھی پڑھا کرو، نماز کے بعد بھی پڑھا کرو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم تو نہیں دی تھی، وہ بھی اردو زبان میں بناوٹی درود جس کا کوئی ثبوت نہیں قرآن اور حدیث میں ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتینوں حضرات، جو لوگ ایسی چیزوں کا دین میں اضافہ کیے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کو بدعتی کہا جاتا ہے۔ تو ایسے بدعتیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میدان محشر میں حوض کوثر سے بھگا دیں گے، ہٹا دیں گے، فرشتوں سے کہیں گے ان کو ہمارے سامنے سے دور کر دو۔ سوچئے کہ بدعتی لوگوں کا کیا انجام ہوگا، وہاں پر بے عزت کیے جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ لہذا ایسے بدعتی لوگوں کو چاہیے کہ وہ توبہ کریں، جو چیز قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں، دین میں کوئی چیز اپنی طرف سے داخل نہ کریں، بچیں، ورنہ حوض کوثر سے دھتکار دیے جائیں گے، بھگا دیے جائیں گے، ہٹا دیے جائیں گے، ذلیل کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح سے اس بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 6587، 6582، 6583، 6584، 6586، 6593 وغیرہ میں یہ تمام حدیثیں صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر حوض کے اوپر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے ممبر پر، کہتے ہیں میرے گھر اور میرے ممبر کے بیچ کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6588۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض دیا جائے گا یہ ممبر کی جگہ ہے۔ اسی طرح سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوض کی لمبائی اتنی ہوگی جتنی ایلا اور یمن اور شہر صنعا کے بیچ کی لمبائی ہے، اور وہاں اتنی بڑی تعداد میں پیالے ہوں گے جتنی آسمان کے ستاروں کی تعداد ہے، یعنی آسمان پر جتنے ستارے ہیں اتنی تعداد ہے پیالوں کی، جس پیالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومن مسلمانوں کو، ایمان والوں کو حوض کوثر کا جو پانی ہے وہ پلائیں گے۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6580، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 6000 اور 5998، 5995، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2442، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3404، 3405 وغیرہ میں۔ معلوم ہوا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کی حوض کوثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے،
اس کے بعد صحابہ جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پئیں گے، اور جو بدعتی لوگ ہوں گے ان لوگوں کو بھگا دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا۔ اسی طرح سے جو حوض کوثر کا پانی ایک بار پی لے گا، میدان محشر کے اندر قیامت کے دن جبکہ چاروں طرف لوگ پریشان حال ہوں گے، پیاس کی شدت سے پریشان حال ہوں گے، لیکن جو ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پی لے گا اس کو کبھی بھی وہاں پر پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے میدان محشر کے دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان عورت مرد ہوں، جتنے بھی ایمان والے ہوں، سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔